اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الحمد لله. वाजिल फरजम माशाअल्लाह एक अच्छी आदत बाज लोगों को हो गई है वाजिल फरजम कहने की, लेकिन इंशाअल्लाह सारे ही वाजिल फरजम कहा करें, आपकी दुनिया का भी फायदा होगा, आपकी आखिरत का भी फायदा होगा। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िए। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। एक बार फिर बावज़ बुलंद सलावत। अज़ान वाजिबुल एहतराम मौजूद सामीन, मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि शिया सुन्नी उलमा ने लिखा इस आयत में नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा है। अब अज़ान मोहतरम, हम सब माशाअल्लाह रसूल को नूर मानते हैं, अहादीस हैं, कुरान की आयत हैं, लेकिन कुछ जाहिलो नादान लोग हैं जो कहते हैं कि नबी नूर नहीं बल्कि वो हम जैसे बशर है ना। ऐसे लोग जो कहते हैं नबी हम जैसे बशर हैं, हम कहते हैं भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि नबी हम जैसे बशर हैं, तो कहने लगते हैं देखो खुदा कुरान में फरमा रहा है, सूरह मुबारक कहफ में फरमा रहा है, सूरा नंबर 18 आयत नंबर 110, खुदा कह रहा है हबीब तू खुद कह दे कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कि भाई मैं खुद तुम जैसा बशर हूँ। जब नबी कह रहे हैं मैं तुझ जैसा बशर, तो हम क्यों इनकार करें। लेकिन अज़ान मोहतरम ये है जहालत। कुरान ने खुद बतलाया इस कुरान से कई लोगों को हिदायत मिलती है और इसी कुरान से कई लोग गुमराह हो जाते हैं। गुमराह वही होते हैं जिनकी मिट्टी खराब होती है। याद रखिए, देखिए पूरी आयत नहीं पढ़ रहे, थोड़ी सी उठा ली और कहा भाई यही है। जरा पढ़िए तो सही पूरी आयत क्या कह रही है। करे कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं बशर हूँ लेकिन मुझ पे वही नाजिल होती है। मैं तुम जैसा बशर नहीं। है कोई इंसान जिस पे वही नाजिल होती हो? है कोई ऐसा शख्स जिस पे रेवलेशन वही नाजिल होती हो? नहीं। तो बस मालूम हो गया कि नबी तुम जैसे बशर नहीं। लेकिन जरा ये भी सुनते जाइए, आज जरा बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। देखिए क्या बशरियत नबी के बातिन और हकीकत का नाम है? थोड़ी देर के लिए खास तवज्जुहात का तालिब हूँ। क्या बशर होना नबी के बातिन और हकीकत का नाम है? नहीं अज़ान मोहतरम। देखिए नबी की हकीकत, नबी का जो बातिन है वो नूर है। कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ आसान करने के लिए, ताकि बच्चे समझ जाए। यकीनन मेरे बुजुर्ग समझ चुके हैं। देखिए फरिश्ते किस चीज से बनते हैं? क्या फरिश्ते आग से बनते हैं? भाई कोई है मुसलमान, शिया सुन्नी वहाबी किसी भी मजहब का हो, है कोई मुसलमान जो कहे फरिश्ता आग से बने? नहीं, सारे मुसलमान कहते फरिश्ता आग से नहीं बनता। चलिए फरिश्ते भाईजान खाक से बने होंगे, मिट्टी से बने होंगे, फिर खड़े हो जाते नहीं 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 फरिश्ते मिट्टी से भी नहीं बने। तो किबला फरिश्ते किससे बने? कहा फरिश्ते नूर से बने, फरिश्ते नूरानी हैं। लेकिन अब कुरान उठा के देखिए, कुरान का 19वां सूरा
خدا نے کہا فرشتے نورانی، تم نے مانا فرشتے نورانی، شیعہ نے مانا، سنی نے مانا، وہابی نے مانا، بریلوی نے مانا، حنفی نے مانا، بھائی تمام اہل سنت اور شیعہ تمام مسلمانوں نے مانا کہ فرشتہ بنتا ہے نور سے، لیکن خدا نے قرآن میں سورہ مریم میں کہا جب حضرت جبریل مریم کے سامنے آئے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ حضرت جبریل بشر کی شکل میں آئے، تو معلوم ہو گیا بشر جو ہے صرف ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ میں اور مثال دے دوں، یہ ممبر ہے، ٹھیک ہے، یہ لکڑی کا ممبر ہے، کبھی آپ اسے ممبر کہیں گے، یہ سونے کا بنا دیجئے تو نام اس کا چینج ہوگا نہیں، پھر بھی آپ ممبر کہیں گے، یہ چاندی کا بن جائے پھر بھی آپ ممبر کہیں گے، تو ممبر ظاہری شکل و صورت کا نام ہے، اسی طرح بشر بھی ظاہری شکل و صورت کا نام ہے، نورانی وجود بھی اگر دنیا میں آ جائے تو وہ اس بشریت کا صرف لباس پہنتا ہے، تجھ جیسا بنتا نہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اب آئیے ہر روز کی طرح قرآن سے بتاتے ہیں نبی ہم جیسے نہیں، دیکھیے نبی میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نبی ہم جیسے؟ اٹھا کے دیکھیے قرآن کا 12واں سورہ مبارک ہے یوسف، ارشاد ہوا جب حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا نا اپنے بھائیوں کو لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھ لینا تو ان کی آنکھیں جو ہے روشنائی آ جائے گی اس میں، ابھی آیت فرما رہی ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ابھی وہ قافلہ مصر سے چلا ہی تھا، یعنی مصر کے حدود ہی میں تھا، حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی نہ جانے کتنے میل دور تھے، کتنے 100 میل دور تھے یعقوب مصر سے، لیکن کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو نبی وہ ہوتا ہے نہ جانے کتنے 100 میل کی خوشبو سونگ سکتا ہے۔ اگر تم نبی جیسے ہو چند میٹر دور کی خوشبو سونگ کے بتاؤ، ہم چند میٹر دور کی خوشبو نہیں سونگ پاتے۔ یہ دیکھیے نبی کے سونگنے کا پاور ہم سے کتنا زیادہ ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور آگے چلیے قرآن کا 27واں سورہ مبارکہ نمل، اس میں ارشاد ہوا کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، آپ سن چکے ہیں سلیمان کا لشکر کتنا عظیم تھا، چلتے چلتے گئے اچانک آواز آئی حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چونٹیوں اندر چھپ جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تجھے پامال نہ کر دے۔ یہ کہا سلیمان نے سن بھی لیا سمجھ بھی لیا، اگر نبی تجھ جیسا، کبھی تم نے چونٹی کی آواز سنی بھی ہے؟ اگر نبی تجھ جیسا، اگر تم نے نبی کی جسارت کرنی ہے تو ذرا دیکھ لے، کبھی تم نے چونٹی کی آواز سنی، کبھی تم نے چونٹی کی آواز سمجھی؟ تو معلوم ہو گیا نبی کے سننے کا پاور بھی تجھ سے کئی مرتبہ عظیم ہے۔ اب ذرا جانتے ہیں کیا ہوا؟ حضرت سلیمان نے تو سن لیا سمجھ بھی لیا، ہم تو ہوتے گزر کے چلے جاتے، حضرت سلیمان نے چونٹی کو اٹھا لیا، اب چونٹی ہاتھ پہ، حضرت سلیمان نے کہا کہ کیا کہہ دیا تم نے، کیا میں تجھے پامال کر دیتا؟ کہا قبلہ میں آپ کے لشکر کی بات کر رہی تھی، میں جانتی ہوں آپ اور ہیں لشکر اور ہے، چونٹی ہوتے ہوئے سمجھ رہی ہے نبی اور ہیں تم اور ہو، سلوات پڑھ کے آواز بلند۔ اب یہ تھا سلیمان کا واقعہ، اب آئیے حضرت سلمان کا واقعہ سنیے۔ یہ سلیمان نبی اور حضرت سلمان نبی کے صحابی۔ حضرت سلمان ایک دن مولا علی کے ساتھ گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا بہت ساری چونٹیاں نظر آئی، تو حضرت سلمان نے کہا کتنی عظیم ہوگی وہ ذات پروردگار جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہوگا، کتنا عظیم ہے وہ رب جو چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ مولا علی نے کہہ دیا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہو، خبردار ایسی بات نہ کرنا، خدا تو بہت عظیم ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں، خدا تو بہت عظیم ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں کون سا نر ہے کون سا مادہ ہے۔ اب وہی کیا، میرے مولا نے ایک چونٹی اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لی، اب جب ہاتھ پہ رکھی مولا نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، تم لوگ باہر کیوں نکل آئے؟ کہا میرے مولا میرے آقا
میرے سرور، میرے سالار، میرے سردار، میرے مولا، اے وارث و جانشین پیمبر، سنیے ابھی ہماری عبادت کا وقت تھا، ہم عبادت کرنے جا رہے تھے تو ہمیں معلوم ہوا آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، تو میں نے ساری چوٹیوں کو حکم دے دیا جلدی باہر نکلو کہ مظہر عبادت علی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا تھا نا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اب یہ ہوا کہ سلمان فارسی اس حدیث پہ عمل کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا ورشپ عبادت ہے، دیکھ رہے تھے تو مولا علی نے کچھ مذاق کیا سلمان کے ساتھ، اور حدیث میں بھی ہے مزاح المؤمن عبادت، بھائی مومنین کا آپس میں مذاق ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا رسول کے زمانے میں کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹھلیاں جو ہے مولا علی کی پلیٹ میں ڈال دی، کہا یا علی ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت کھا لیا، کہا آپ نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی۔ تو ایسا مذاق جو ہے مومن میں ہونا چاہیے، یعنی ادب کے دائرے میں پیار کے ساتھ مذاق مومن میں عبادت ہے، کسی مومن کو خوش کرنا، کسی مومن کے چہرے میں مسکراہٹ لانا، یہ عبادت ہے۔ تو کیا ہوا، سلمان مولا علی کی طرف دیکھ رہے تھے، مولا علی نے کہا چلو ٹھیک ہے مزاح کرتے ہیں، مزاح المومن عبادت۔ جب مولا علی نے مذاق فرمایا تو سلمان نے بھی مزاح کا جواب مزاح سے دیا، کہا قبلہ دیکھیے آپ مذاق تو کر رہے ہیں لیکن دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ مذاق نہیں کیا جاتا۔ قبلہ یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ میرے امام ہیں لیکن میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، کیونکہ سلمان فارسی روایات بتلاتی ہیں 350 سال ان کی عمر تھی، 350 years old۔ تو آپ قبلہ ہم آپ سے بہت بڑے ہیں عمر میں، تو ذرا ہم سے مذاق نہیں کیجیے۔ مذاق میں مذاق کا جواب دیا۔ مولا علی نے یہ سنا، کہا سلمان کیا کہہ رہے ہو، سلمان کیا کہہ رہے ہو کہ تم عمر میں مجھ سے بڑے؟ کہا مولا میں 350 سال، مولا کی عمر تو 100 سال بھی نہیں تھی۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے عمر میں بڑا۔ سلمان تجھے یاد ہے جب تو جوان تھا 25-30 سال کا تھا؟ کہا مولا کون سا واقعہ پوچھیے میں بتاتا ہوں۔ کہا سلمان جب تو نے حق کے تلاش میں اپنے دین کو چھوڑا اور تیرا باپ تجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، یاد ہے؟ کہا جی مولا یاد ہے۔ کہا تو اپنے گھر سے نکلا تھا بھاگا؟ کہا جی مولا مجھے یاد ہے، جان بچانے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا، یاد ہے؟ مولا نے کہا تو جنگل میں چلا گیا، یاد ہے؟ کہا جی مولا مجھے یاد ہے۔ کہا تو رات کو سو گیا، یاد ہے؟ کہا جی مولا یاد ہے۔ کہا تو صبح اٹھا، یاد ہے؟ کہا جی مولا یاد ہے۔ کہا جب تو اٹھا ایک وحشی درندہ شیر تجھ پہ حملہ آور ہونے لگا، کہا یاد ہے؟ کہا جی مولا وہ شیر مجھے کھانے کو آنے لگا تھا، اچانک جب میں مشکل میں گرفتار ہوا تو مولا نے کہا جب تو مشکل میں گرفتار ہوا ایک مشکل کشا گھوڑے سوار آیا، یاد ہے؟ کہا ہاں مولا یاد ہے۔ کہا گھوڑے سوار نے شیر کے 2 ٹکڑے کیے، کہا جی مولا مجھے یاد ہے۔ تو مولا نے کہا تو نے خوشی میں اسی جنگل سے کچھ پھول جمع کیے تو فتن اس گھوڑے سوار کو دیے، اس نے کہا جی مولا مجھے یاد ہے۔ اب مولا نے وہی پھول نکال کے دکھائے۔ سلمان کیا یہ وہی نہیں ہے؟ سلمان یہ وہی پھول نہیں ہے جو تو نے نہ جانے 300 سال پہلے علی کو دیے تھے؟ کہا مولا پھول تو وہی ہے، آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ سلوات پڑھیے۔ مقام یہ نہ سمجھیے کہ علی کی جو زندگی تھی لمیٹڈ بس یہی 60 70 80 سال، نہیں نہیں، علی کب سے ہیں؟ علی تو تب سے ہیں جب یہ زمین نہ تھی، علی تب سے ہیں جب آسمان نہ تھا، علی تب سے ہیں جب ستارے نہ تھے، علی تب سے ہیں جب کہکشان نہ تھے، علی تب بھی تھے جب عیسیٰ نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب موسیٰ نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب زکریا نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب شیس نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب لوط نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب یعقوب نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب ابراہیم نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب نوح نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب میکائیل نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب اسرافیل نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب جبرائیل نہیں تھے، علی تب بھی تھے جب آدم نہیں تھے، بلکہ علی تب بھی تھے جب آدم بین الماء والطین، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔
मकसूद कायनात बनाया तो अली को बनाया, हादी बशरियत बनाया तो अली को बनाया, मरकज़े कायनात बनाया तो अली को बनाया, मलाइका का सरदार बनाया तो अली को बनाया, मादन रिसालत बनाया तो अली को बनाया, मोहब्बत वही बनाया तो अली को बनाया, मेयार शराफत बनाया तो अली को बनाया, लायक विरासत बनाया तो अली को बनाया, वारिस कुरान बनाया तो अली को बनाया, नातिक़ कुरान बनाया तो अली को बनाया, मुफस्सिर कुरान बनाया तो अली को बनाया, मुहाफ़िज़ कुरान बनाया तो अली को बनाया, कुफ्र ईमान के लिए फुरकान बनाया तो अली को बनाया, खबासतों की पहचान का वसीला बनाया तो अली को बनाया, मसलों के लिए मेयार तहारत बनाया तो अली को बनाया, शाफ़े महशर बनाया तो अली को बनाया, मालिक कौसर बनाया तो अली को बनाया, साक़ी कौसर बनाया तो अली को बनाया, नूर ईमान बनाया तो अली को बनाया, कुल ईमान बनाया तो अली को बनाया। सबसे पहले बनाया भाई, यही तो प्यारे रसूल ने कहा कि भाई कुछ भी न था, मैं था, अली थे, पंचतन पाक थे। का ये चांद सितारे, ये कहकशान कितने प्यारे, ये फलक, ये मलक, ये हजर, ये शजर, ये कुछ भी न थे, हम थे। कहा मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श को बनाया, अली के नूर से अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, और जनाब ज़हरा के नूर से जमीन व आसमान को बनाया। अब मैं कहूँगा जो जमीन पे रह रहा हो और बीवी पे जुल्म कर रहा हो, अब वो नमक हलाल होगा या नमक हराम होगा? भाई जमीन बीवी के सदके में बनी, और फरमाया ये शम्सो कमर हसन के नूर से बने, और जन्नत हूर गिलमान हुसैन के नूर से बने। तो मालूम हो गया जन्नत में वही जाएगा जो हुसैनी होगा, जन्नत में वही जाएगा जो हुसैन का आशिक होगा। तभी तो शायर ने कहा अगर दिल में कुदूरत है वली इब्ने वली की, अगर दिल में कुदूरत है वली इब्ने वली की, कांटा है तो गुलशन में नबात कर कली की। अगर दिल में कुदूरत है वली इब्ने वली की, कांटा है तो गुलशन में नबात कर कली की। ए दुश्मने हुसैन तेरी मंजिल दोज़ख है, तू उस सिमत निकल जा, जन्नत तो है जागीर हुसैन इब्ने अली। जन्नत तो वही जाएगा जो हुसैन जैसा कहते हो। ये तब से थे जब तेरे बाप दादे भी नहीं थे, तो ये कैसे तुम जैसे हो गए? नबी हम जैसे नहीं, अहले बैत हम जैसे नहीं, वो आलमे अनवार से आए हैं। बहुत जवाब है इसके, लेकिन कल आपका वर्किंग डे भी है, और दूसरा जो हमारा मौजू है तरबियत औलाद, जिस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उसे भी कुछ समअप करना है इंशाल्लाह। जैसे मैंने इंग्लिश में भी आपको कहा, किसी भी मौजू पे जो तौरात इंजील से था, या जो ये है मुख्तलिफ एतराज़ात का जवाब दे रहे हैं, इसके अलावा जो तरबियत औलाद है, इसमें किसी को कोई भी सवाल है तो इंशाअल्लाह इसके बाद ज़रूर आके हमसे पूछें। इंशाअल्लाह जो भी जवाब हम इंशाअल्लाह बताएंगे, इंशाअल्लाह के वो काने हो जाएंगे। सलावत पढ़िए आवाज़ में बोला। याद रखिए ये जो दूसरा मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तरबियत औलाद, मामूली सब्जेक्ट नहीं। मैंने कहा आपको बहुत ज़रूरी है, बेनिहायत अहम है, बहुत बहुत जरूरी है। कल आपने सुना कहीं हमारी गफलत की वजह से बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, अगर चला गया गुनहगार हम होंगे, खताकार हम होंगे, जहन्नुमी हम होंगे। तो अब तरबियत आप कल सुन रहे थे कब से शुरू करनी है। तरबियत ये नहीं कि बच्चा 6-7 साल का हो जाए फिर आप शुरू करें, बल्कि तरबियत के मुताल्लिक बतलाया गया। तरबियत तो जब आप बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं, पहला कदम वो है जब आप शादी का इरादा करें। अच्छी खासी इसमें कल गुफ्तगू हो चुकी है।
کہ جب آپ شادی کا ارادہ کریں اسی وقت سے بچے کی تربیت کے بارے میں سوچیں کہ آپ نے دیکھا حضرت مولا علی نے حضرت عقیل کو کہا کہ ایسی خاتون تلاش کر جس سے حضرت عباس جیسا بیٹا پیدا ہو. تربیت کے لیے ماں اچھی ہونی چاہیے. مولا علی نے پھر فرمایا کہ جناب اگر چاہتے ہو تمہارے بچے اچھے ہوں تو ماں اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ زمین اچھی ہوگی تو فصل بھی اچھی ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ خبردار کہیں حسن کی وجہ سے, کہیں دولت کی وجہ سے, کہیں دنیاوی دوسری مفادات کی وجہ سے کسی ایسی خاتون سے شادی نہ کر لینا جو بے دین ہو, جو گمراہ ہو, جو غلط راستے پہ چل رہی ہو. بلکہ سب سے پہلے سب سے اہم ترین چیز یہ دیکھنا اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں, مرد کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں, اس خاتون کے دل میں نور تقویٰ ہے کہ نہیں, تب اس سے شادی کرنا. جب متقی خاتون ہوگی, جب متقی پرہیزگار مومن ہوگا, تب بچے بھی اچھے ہوں گے, بچے بھی بڑے پیارے ہوں گے, تب تربیت کرنا اور آسان ہو جائے گا. تو اب معلوم ہوا کہ شادی کا ایک مقصد کیا ہے کہ اچھی اولاد. شادی کا ایک مقصد تربیت اولاد, لیکن شادی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ خود کو گناہ سے بچائیں. یہ بہت اہم ہے, آج ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں. شادی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو گناہ سے بچائیں. اور یاد رکھیے ویسے تو شادی مستحب ہے, النکاح من سنتی ومن رغب عنہا خرج عن امتی من امتی, یعنی نکاح جو ہے سنت رسول ہے, یہ بات صحیح. لیکن دیکھیے کبھی کبھار یہی نکاح یہی شادی واجب ہو جاتا ہے. کیسے؟ جب گناہ میں گرنے کا خطرہ ہو پھر یہ مستحب نہیں, اب یہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن اب ہماری جو غلط فہمی ہے, لوگ کہتے ہیں قبلہ چھوڑی یہ بھی تمہارا بچہ چھوٹا سا, یہ بچی چھوٹی سی, اس کی اب کیا شادی کرانی ہے. لیکن اہل بیت نے بتلایا اگر گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے اور اگر تیری بچی بالغ ہو گئی ہے, تیرا بچہ بالغ ہو گیا ہے اور وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے, اور اگر تم نے اسے روکنے کے لیے اس کی شادی نہ کرائی, جو جو گناہ وہ کرے گا وہ تیرے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. دیکھیے اسلام بہترین ایک میسج دیتا ہے. کرسچن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب اگر متقی پرہیزگار بننا ہے تو شادی نہ کرو, فطرت کے خلاف. اسلام ہے دین فطرت. اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایمان تبھی کامل ہوگا, تبھی کمپلیٹ ہوگا جب تم شادی کرو گے. کہ جب انسان بیچارہ شادی شدہ نہیں ہوتا اس کا ذہن ادھر ادھر جاتا رہتا ہے, جو شادی شدہ ہو جاتا ہے اس کا ذہن صحیح ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا دیکھو بھوک ہے یہ شادی کی جو ہے نا, جب انسان جوان ہونے لگتا ہے اسے بھوک لگتی ہے. آپ کو مثال دوں, آپ کو بھوک لگ رہی ہے نا پیٹ میں کھانا کھانے کی, تو اب ایک دن آپ نے کھانا نہیں کھایا, کسی نے ڈنڈا اٹھایا کھڑا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی کھانا نہیں کھانے دوں گا, تیسرے دن بھی, چوتھے دن آپ چھپ چھپ کے کہیں سے جا کے چوری کر لیں گے نا. بھائی بھوک سے مر رہے ہیں تو کیا کریں گے, کھانے کی بھوک ہے نا. اسی طرح یہ نکاح کی بھی بھوک ہے. خبردار کہیں ایسا نہ ہو, اکثر ماں باپ کو ہم نے دیکھا بچوں کو کہتے چھوڑ بے چھوڑ, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تیرے منہ سے دودھ کی بدبو آ رہی ہے, تمہیں شادی ہم بعد میں کرائیں گے, تمہیں شادی نہیں کرائیں گے ہم. اس طرح کے بہانے کرتے ہیں. بیٹا ابھی تو پڑھ لے, بی اے کر لے, ایم اے کر لے, پتہ نہیں پی ایچ ڈی کر لے, گھر خرید لے, کوئی نوکری مل جائے پھر تو شادی کرنا. نہیں نہیں نہیں, تب تک نہ جانے کتنے گناہ کر چکا ہوگا, وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. لہذا خبردار آپ اپنے بچے کی اگر گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے جلد سے جلد شادی کیجیے. کتنے بچوں نے آگے شکایت کی, ہم تو کرنا چاہتے ہیں, ماں باپ رکاوٹ بن چکے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں نہیں نہیں جناب آپ نوکری پہ چلے جائیے, کچھ کما لیجیے. بھائی آپ ہیلپ کیجیے, ماں باپ اس لیے آپ بچے کو گھر خرید کے دیجیے, آپ بچے کو ہیلپ کروائیے. سلوات پڑھی آواز سے کس کو یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کیا کرے, وہ اپنے بچوں کو جلد سے جلد شادی کرا دے اگر ان کو گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے. کیونکہ یہ بھوک ہے, اگر حلال طریقے سے یہ بھوک ختم نہیں کی جائے گی, خدا نہ خواستہ وہ کیا ہوگا, حرام طریقے سے ختم کرے گا. یہی ہوتا ہے نا, وہ زنا و بدکاری میں لگ جائے گا, لگ جائے گی, خدا نہ خواستہ, تو کتنی بری بات ہے. تو اس کو حلال طریقے سے ختم کیجیے. اور سنیے روایت کیا بتلاتی ہے. روایت بتلاتی ہے کہ جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے, والدین کا اولاد پہ بڑا حق ہے کہ اے بچے ماں باپ کا احترام کرو, اے بچے ماں باپ کی اطاعت کرو. اگر تم نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا, اگر تم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی, اگر تم نے ماں باپ کی توہین کی, تمہاری 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ماں باپ کی اہانت کی, بے حرمتی کی, توہین کی, اگر اس کو 30 سال اور رہنا تھا, اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو ماں باپ کے اولاد پہ بڑے حق ہیں, لیکن جتنے بھی رائٹس ہیں ون سائڈڈ نہیں, جتنے بھی حقوق ہیں دو طرف ہیں, ٹو سائڈ ہے. جیسے ماں باپ کے اولاد پر حق ہے, اسی طرح اولاد کے ماں باپ پہ حق ہے. اور اولاد کے ماں باپ پہ کیا کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں.
روایت ہے قیامت کے دن کچھ بچے آئیں گے، کچھ جوان آئیں گے، شکایت کریں گے، بار الہ میرے اللہ، اے میرے خدایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیاوی ہر راستہ دکھایا، کالج کا راستہ دکھایا، بیٹا ادھر سے جانا، رائٹ لیفٹ سیدھا بیدھا، اور پھر تم پہنچ جاؤ گے کالج، یونیورسٹی کا راستہ سکھایا، یونیورسٹی کا راستہ دکھایا، لیکن ہمیں انہوں نے تجھ تک پہنچنے کا راستہ نہیں سکھایا۔ اب اکثر لوگوں کی یہ نادانی جہالت، وہ کہتے ہیں کہ جناب مسجد کا راستہ خود ہی سیکھ لے گا۔ بھائی اور مسجد کا راستہ بتاؤ تو صحیح، اسے خدا کے یہاں جانے کا راستہ اسے سکھاؤ۔ وہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ بس ایجوکیشن ہی کافی ہے۔ ہاں ایجوکیشن بہت ضروری ہے، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا یہ دنیاوی جو ایجوکیشن ہے بے نہایت ضروری ہے، کہ اللہ کے رسول نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ ہر سبجیکٹ میں ماہر ہو تو مسلمان ہو، شیعہ ہو۔ یہ ہمیں اتنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ اگر آپ اسلام پہ غور کیجئے، اسلام نے کیا کیا ہمیں 1400 سال پہلے بتایا، دنیا آج اسے دیکھ رہی۔ مولا علی نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا، میں تمہیں لائٹ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں، دنیا نے آج اسے ڈسکور کیا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کیا بتایا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے گہوارے کی طرح بنایا ہے۔ گہوارے میں بچہ سوتا ہے، گہوارہ ہلتا ہے، اس کی نیند خراب نہیں ہوتی، یعنی زمین ہلتی ہے، قرآن نے بتایا تھا اور دنیا نے آج اسے ڈسکور کیا ہے۔ یعنی قرآن سے بچوں کو دور نہ رکھیے۔ اکثر جاہل ماں باپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو پرانی کتاب ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ابھی بچوں کو سائنس سکھاتے ہیں، بچوں کو بایولوجی سکھاتے ہیں، بچوں کو کیمسٹری سکھاتے ہیں، عقل کے اندر یہ سارا قرآن میں موجود ہے۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ چاند پہ کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی گیا یا ایک بے ہوش ہو جائے گا یا مر جائے گا، یہی ہوا، جو چاند پہ گئے ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی دیوانہ ہو گیا، جو قرآن نے کہا تھا وہی بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیے قرآن جو بات کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے، وہی آج دنیا والے ثابت کریں، وہی آج دنیا میں ثابت ہو رہا ہے۔ تو قرآن سے بچوں کو دور نہ رکھیے، قرآن کا راستہ سکھائیے، خدا کے آنے کا راستہ سکھائیے، یہی بچے شکایت کریں گے قیامت کے دن، بار الہ ماں باپ نے کالج کا راستہ، اسکول کا راستہ، یونیورسٹی کا راستہ سکھایا لیکن تجھ تک آنے کا راستہ نہیں سکھایا۔ تو کتنا بڑا گناہ، جتنا گناہ اس نے کیا آپ پہ اس کا عذاب ہوگا۔ ایک حق تو اولاد کا آپ پر یہ ہے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں، جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسرا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ جناب ان کی جلدی شادی کرا دیں۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جس پہ آج میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ وہی تربیت سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کی جلدی شادی کرا دیں۔ بھوک لگ رہی ہے انہیں آپ جلدی کھانا کھلا دیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑیے قبلہ، ہم تو سید ہیں، ہمارا خون پاک ہے، ہمارا بچہ کہاں گمراہ ہوگا، ہماری بچی کہاں بگڑے گی، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، نوح جیسا نبی، اس کا بچہ بگڑ گیا۔ جب ان کا بچہ بگڑ گیا تو پھر کیا آپ کے بچے ان سے زیادہ ہیں؟ بلکہ اور قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ یوسف 12واں سورہ، حضرت یوسف کے لیے زلیخا نے کیا کیا تھا، وہ بہت سارے دروازے کھول دیے تھے اور نہ جانے اس میں کتنی گندی گندی تصاویر لٹکا دی تھی۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 40 کے قریب گندی گندی تصاویر لٹکا دی تاکہ ان کے جذبات بھڑکتے رہیں۔ اور کیا ہوا، آخر میں پہنچے، انہوں نے کہا لولا برہان ربی، اگر میں نبی نہ ہوتا، اگر میرے پاس عصمت نہ ہوتی، اگر میں معصوم نہ ہوتا، جو سازش زلیخا نے میرے لیے بنائی تھی، خدا نہ خواستہ اگر میں نبی نہ ہوتا شاید میں وہی کر پاتا جو وہ چاہتی۔ قرآن کی آیت لولا برہان ربی، اگر خدا کی طرف سے مدد نہ ہوتی، اگر میں نبی نہ ہوتا، صرف 40-50 تصویریں تھیں، اگر میں نبی نہ ہوتا، اگر میں ایک عام انسان ہوتا تو میں گناہ میں گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب نبی یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اور آپ کے بچوں کی کیا اوقات ہے؟ یہاں بچے جب جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، نہ جانے کتنی گندی گندی تصاویر راستے میں ہزاروں دیکھتے ہوں گے اور ہزاروں بے حجابی اور عریانی کے مناظر نظر آتے ہوں گے، کیا ان کے جذبات نہیں بھڑکتے ہوں گے؟ یقیناً شیطان نفس انہیں بھڑکاتا ہوگا۔ اب آپ نے اسے کنٹرول کروانا ہے، ان کی جلدی شادی کروا دیجئے۔ یاد رکھیے آپ پر واجب ہے، ماں باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کی جلد سے جلد شادی کرا دیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نوکری نہیں ہے، یہ نہیں، اس کے لیے بہت سارے سسٹم ہیں۔ دیکھیے فار ایگزامپل نکاح ہو گیا، ضروری تو نہیں کہ وہ 14 سال میں گھر شروع کر دیں، زندگی شروع کر دیں۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر رہے، لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر رہے، اور جناب اب ان کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، اب برے خیالات ان کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ وہ کہے گا ہاں بھائی میری بیوی ہے، وہ کہے گی ہاں بھائی میرا شوہر ہے۔ اسی طرح آرام سے، اور دوسرے بہت سارے طریقے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیے ہم نے 150 سوال بنائے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکی بھی ان سوالوں کے جواب دے، لڑکے بھی اس سوال کے جواب دیں۔ دیکھیے اس لڑکی اور لڑکی کی فکر ملتی ہے کہ نہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے سوالات ہیں، انشاءاللہ جو چاہیں مجھے ای میل دے دیں، میں ان کو ای میل کر دوں گا، مجھ سے ای میل لے لیں اور مجھ سے لے لیں۔ بہت اچھے سوال ہیں، شادی سے پہلے 150 سوال بہت ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی ان سوالوں کے جواب دیں۔ دیکھیں لڑکے لڑکی کس حد تک کتنا ان کا ذہن ملتا ہے۔
دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں, یہ سارے طریقے آزما کے پھر بعد میں شادی کروا دیجئے, یقیناً بچہ بھی گمراہی سے بچے گا, بچی بھی گمراہی سے بچے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. تو شادی کا ایک مقصد کیا ہوا, ایک تو آپ گناہ سے بچے اور تربیت اولاد. اب دیکھیے تربیت اولاد بہت وسیع موضوع ہے, بس میں مختصر کرتا ہوا اسے سمیٹتا جاؤں. دیکھیے تربیت اولاد آپ نے سنا, جب شادی کرنے چلے تب سے تربیت اولاد کی فکر کیجئے. ماں اچھی ہو, اب ماں قرآن پڑھے گی, بچہ وہ سنے گا. ماشاءاللہ مثالی ماں ایک کتاب ہے اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ 9 مہینے میں آپ ماں جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کیا کیا ذکر کرے, کیا کیا آیات پڑھے. اگر فار ایگزامپل کسی کو بیٹا چاہیے تو یہ ذکر کرے, کسی کو بیٹی چاہیے تو یہ ذکر کرے, بچہ خوبصورت چاہیے تو یہ ذکر کرے, یہ کرے یہ کرے. ماشاءاللہ 9 مہینے کا پورا پورا اسکیجول لکھا ہوا ہے اس میں کہ مثالی میں بہت اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ. اگر یہاں نہیں ملتی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ نے بھجوا دیں گے. بہت ضروری ہے اس پہ عمل کریں تاکہ بچہ بہت اچھا پاک اور نیک بچہ نکلے. اچھا اس کے بعد اب بچہ پیدا ہو گیا, اب جو ہے اب بھی خیال رکھیے کہ بچے کے سامنے کوئی گناہ نہ کیجیے. جب تک پیٹ میں تھا تب بھی خیال رکھنا ہے نا. جیسے ماں اگر سگریٹ پے گی بچے پہ اثر ہوگا, ماں الکوہل پے گی بچے پہ اثر ہوگا, اسی لیے ماں گناہ کرے گی تو بچے پہ اثر ہوگا. اس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, صرف مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جب تک بچہ پیٹ میں تب تک احتیاط کرے. اب بچہ پیدا ہو گیا, ہم اکثر کیا کرتے ہیں, یہ بچہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچے کے سامنے گناہ کر دیا, بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا, بچے کے سامنے غیبت کر دی. نہیں نہیں, یہ بچہ ہے, اس کے لاشعور میں ہر بات جا رہی ہے. خبردار, بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے تو بچے کے سامنے بھی کوئی برا عمل انجام نہ دو, بچے کے سامنے بھی گناہ نہ کرو. بلکہ کیا پیارا امام معصوم نے فرمایا کہ دیکھو بچے کی زندگی کو 21 سال تک 3 حصوں میں تقسیم کر دو. پہلے 7 سال میں بچے کو بے نہایت انکنڈیشنل لو دو, اسے پیار کی ضرورت ہے. 7 سال کے بچے تک, 7 سال تک بچہ ہے, اسے پیار دیتے رہو, کبھی اسے ڈانٹنا نہیں, کبھی اسے مارنا نہیں. ہم اکثر غلطی کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, ڈانٹ دیتے. نہیں نہیں, اگر بچپن میں بچے کو مارا ڈانٹا تو بچہ صدام بن سکتا ہے. آپ صدام کی ہسٹری پڑھیے, دیکھیے صحیح. یہ 6-7 سال کا تھا, اس کا جب باپ مرا, اس کی ماں نے دوسری شادی کی, اس کا دوسرا باپ اتنا ظالم تھا, اس نے اس پہ ظلم کیا اور حشر نشر اس نے آگے انتقام پوری قوم سے لیا. دیکھیے بچے پہ اگر بچپن میں ظلم کیا تو وہ ظالم بن سکتا ہے, وہ صدام بن سکتا ہے, وہ ہٹلر بن سکتا ہے. آپ تاریخ اٹھ کے دیکھیے بڑے بڑے ظالموں کی کہ وہ ظالم کیسے بنے, بچپن میں ان پہ ظلم ہوا. تو یہ پہلی یعنی ایک جب سے بچہ پیدا ہوا 7 سال تک, یہ ہوگی پہلی اسٹیج. پہلے 7 سال بچے کو بے نہایت پیار دیجیے. لیکن اگر غلطی کرے, یہ نہیں کہ اچھا بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بچہ غلط کرتا ہے کہتے ہیں بچہ ہے نا, نہیں, اسے سمجھائیے پیار سے, بیٹا سنیں یہ غلط کام ہے, بچہ ہے لیکن آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا. میں نے کہا نا گریجولی, آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بچے کو بیٹا یہ تم نے کیا نا, معلوم ہے یہ غلط کام ہے, یہ بری بات ہے, یہ فلاں کام ہے, یہ ایسا کام ہے. بچے کو برے کام سے ڈرائیے, یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. وہ کیوں بچے کو پتا نہیں. آپ چھوٹا بچہ سامنے آگ رکھ لیجیے اور سامنے آپ سونا رکھ لیجیے, وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا, اسے پتا نہیں کہ یہ سونا ہے, اسے اٹھا لو. بچہ تو اسے, لیکن آپ نے سمجھانا بیٹا اس کے قریب جاؤ گے ہاتھ جلے گا. اسی طرح اچھے کاموں کی طرف پروموٹ کیجیے, بیٹا روزہ رکھو گے تمہیں یہ فائدہ ہوگا, بیٹا یہ کرو گے وہ فائدہ ہوگا. ایک عالم نے اس پہ تجربہ کیا, کیا ہوا, ان کا بیٹا 5 سال کا تھا, تو انہوں نے کہا بیٹا تم روزہ رکھو اور بتا جو تمہیں چاہیے میں کھلاؤں گا. اب بچہ ہے وہ تو کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے, ایک دن روزہ رکھا, بابا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, 10-20 چیزیں منگوا دی, باپ بھی لے کے آ گیا. اب دوسرے دن اس نے خود کہا بابا میں دوسرے دن روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں. بچے کو شوق دلائیے اور برائی سے ڈرائیے. 7 سال کبھی اسے ڈانٹیے نہیں, بلکہ مسلسل پیار سے اس کے ساتھ چلیے. لیکن اب 7 سال سے 14 سال تک اب ذرا سختی اس پہ کیجیے. اب اس کو مارنا پیٹنا بچے کو نہیں لگے, لیکن اب ذرا اس کو تیار کیجیے کہ تمہیں آئندہ زندگی چلانی ہے. اب ذرا اس کی فزیکل باڈی یوز کروائیے اس سے کہ اب وہ کام کرنے کا عادی ہو جائے, کیونکہ یہی عمر ہے 7 سے 14 سال. اگر بچہ سلو ہو گیا نا تو پھر وہ پوری زندگی سست رہے گا, کاہل رہے گا, برباد رہے گا, لیزی رہے گا. اس میں تم بچے سے زحمت کرواؤ, محنت کرواؤ. اسی لیے کہا کہ 7 سال سے بچے کو نماز پڑھانا سکھا دو. حالانکہ واجب 14 سال میں, لڑکے پہ لڑکی پہ 9 یا 10 11 سال جب وہ بالغ ہوگی, لیکن اب 7 سال سے روزہ رکھنا شروع ہو جائے, 7 سال سے نماز پڑھنا شروع ہو جائے, تاکہ اچانک جب 14 سال کو یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, نہیں, شروع سے عادی ہو جائے. اب 7 سال سے 14 سال تک اسے محنت کرواؤ. اب بہت زیادہ باتیں میں کم کرتا جا رہا ہوں, لیکن اب یہ 7 سال سے 14 بچے کو ذرا محنت کروائیے, اور 14 سال سے 21 سال تک بچے کا ذہن چلوائیے. 7 سے 14 آپ نے فزیکل باڈی چلوائی, محنت کروائی, بچہ محنتی ہو گیا. لیکن اب 14 سے 21 سال دوسرا جو پیریڈ ہو گیا, آخری لاسٹ جو ہے 7 سال کا, اس میں بچے کا ذہن چلوائیے. بچے سے مشورہ لیجیے, ایک تو بچے کی شخصیت بنے گی,
बाबा जी मुझसे मशवरा ले रहे हैं, तो उसका जो इज्जत नफ्स है, उसकी सेल्फ स्टीम है, मेरे बाबा मशवरा लेते हैं मुझसे, तो वो क्योंकि 21 साल के बाद अब उसकी जिंदगी शुरू हुई, कल वो शादी करेगा 18 साल में, 19 साल में, 21 साल में, तो अब उससे आप मशवरा लीजिए, उसका जहन चलने लगे, हाँ भाई बेटा ये काम मैं करने जा रहा हूँ। अब जरूरी नहीं उसी के मशवरे पे चले, क्योंकि बेचारा तो उसका जहन छोटा है, गलत बात भी शायद कह दे, लेकिन वो आप उसकी इस्लाह कर दे। अगर उसने कोई गलत बात कही, बेटा तुमने अच्छा मशवरा दिया लेकिन ये इस तरह हो तो क्या ख्याल है, बेहतर नहीं, यानी अब इस आखिरी स्टेज में उसका जहन चलवाइए। देखिए कितना अच्छा तरीका अहले बैत ने बतलाया तरबियत औलाद का, और बहुत सारी बातें हैं जो अफसोस से कहना रह गई, लेकिन अज़ान मुहतरम इस सिलसिले में जो भी मुश्ताक है, बल्कि मैं आप सबको कहूंगा ये आप सबके लिए रिकमेंडेड है, वो क्या है, माशाल्लाह हम आपके लिए 80 किताबें एक छोटे डीवीडी में लेके आए, उसमें मुनाजरे पर भी हैं, तरबियत औलाद पर भी हैं, और बहुत सारी दूसरी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें। अब 80 किताबें आप कहाँ कहाँ उठा के ले चलेंगे, छोटे डीवीडी में सारी किताबें आ गई। अब जो मुश्ताक है, जो उर्दू पढ़ सकते हैं वो ले लें, और इंशाअल्लाह उसका फायदा ये होगा कि जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे और उनके इल्म में इजाफा होता रहेगा। अक्सर लोग तरबियत नहीं कर पाते, उसकी वजह ये है कि जनाब वो इल्म नहीं रखते, जाहिल होते बेचारे, दुनिया का इल्म होता है लेकिन बच्चे की तरबियत करने का तरीका नहीं होता। अक्सर आते पूछते बच्चे क्या करें, बच्चे की तरबियत किस तरह करें, बच्चा गुमराह हो गया आप क्या करें। माशाअल्लाह अहले बैत ने हर विषय बतलाइए, लेकिन हमें जरा इल्म हासिल करना चाहिए। इसी तरह हमने एक और डीवीडी आपके लिए बनाई है, 160 मजालिस, उसमें 80 ऑडियो 80 वीडियो मजालिस हैं, वो भी अक्सर तरबियती मौज़ूआत पर है, वो भी इंशाअल्लाह हर एक के घर में होनी चाहिए, ताकि हर रोज एक मजलिस चला दें आप। 360 दिनों में 160 मजालिस माशाअल्लाह आधे साल में खत्म हो जाएंगी, तो इंशाअल्लाह आप देखिए कितना आपका इल्म इजाफा हो जाएगा, आपके इल्म में कितनी नई नई बातें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत ये भी जरूरी है तरबियत औलाद पे कोशिश कीजिए, उलमा जब आते रहते हैं उनसे पूछिए मुसलसल कि जनाब हम और क्या करें, हम और क्या करें, और याद रखिए ये बेनिहायत जरूरी है कि आप बच्चों को इतना पाक बना दे, इतना अच्छा बना दे कि वो इमाम जमाना पे अपनी जान कुर्बान कर दे। बस यही मकसद है कि बच्चे आपके हजरत अब्बास जैसे हो जाए, इमाम ज़माना पे अपनी जान कुर्बान करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इमाम पानी मांगे और कहीं नहीं भाई हम नहीं देंगे, बदतमीज ही होगा। और बदतमीज याद रखिए वो कैसे बनता है, पहले वो आपस में एक दूसरों से बदतमीजी करता है, फिर जरा बड़ों से बदतमीजी करता है, बड़े भाई से बड़ी बहन से करता है, फिर जनाब माँ बाप से बदतमीजी करता है। कोई अचानक तो बदतमीज बड़ा नहीं बनता ना, माँ बाप से बदतमीजी करने के बाद फिर जरा उसे और जरूरत होती है, फिर जनाब टीचर से बदतमीजी करता है, फिर जनाब किसी और बड़े से बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी दिन इमाम से भी बदतमीजी करता है। और याद रखिए ये बहुत ही खतरनाक है, अगर हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की और हमारी गफलत की वजह से बच्चे गुमराह हो गए, अल्लाह अल्लाह मुसलसल अहादीस सुन रहे, बहुत अहादीस हैं, वक्त की किल्लत की वजह से मैं नहीं बता पाया, इंसान की जिंदगी तबाह हो जाएगी। देखिए वाकयात बहुत सारे हैं कि जिनके बच्चे गुमराह हो गए, उन्होंने माँ बाप का एहतराम किया ही नहीं, उन्होंने माँ बाप की इज्जत की ही नहीं। बाद अंग्रेज तो हमने ऐसे देखे, इंशाल्लाह मुसलमानों में ऐसा कोई नहीं होगा। जनाब उसका बाप मर गया, कहा हॉस्पिटल में था, कहा तुम्हारा बाप मर गया, फोन किया उसे, कहा हाँ ठीक है जाए दफन कर लो। दूसरे ने कहा नहीं वो साइंस सेंटर ले जाओ, उसका ऑपरेशन करके मुझे सिर्फ उसके पैसे दे दो। ऐसे किस्म के बच्चे हुए कब, जब आपने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की। लिहाजा बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए ताकि जब आप मर जाएं आपके लिए कम से कम फातिहा पढ़ने वाला तो हो। असल जिंदगी तो मौत के बाद है ना, मैंने कहा नहीं ये 70-80 साल की जिंदगी है, ये तो आप मर जाएंगे। अगर आपने अय्याशियां कर ली और बच्चों को हिदायत नहीं दी, गफलत की दुनिया के कमाने में, देखिए पैसा आता जाता रहता है। आज आपके पास $1,00,000 है और कल आप हो गए -0, आपके पास $50 बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन फिर आप मिलियनर हो गए, फिर जीरोपति हो गए, फिर ट्रिलियनर हो गए, फिर जीरो। दुनिया में चेंजिंग आती रहती, लेकिन बच्चे जो है ये आपका असल सरमाया है। हमने यही गफलत की है कि हमने पैसों को सरमाया समझा है, घर को सरमाया समझा है, दुनिया को सरमाया समझा है। इन बच्चों को सरमाया समझिए, इन्हीं की अच्छी तरबियत कीजिए। कल आप मरेंगे, अगर आपने कोई रोजे कजा किया आपके कजा रोजे रखेंगे, आपने कोई नमाजें कजा की खुदा न खास्ता तो आपकी कजा नमाजें पढ़ेंगे, अगर आपने हज नहीं किया तो आपकी तरफ से कजा हज करेंगे। देखिए कितने आपके दुनिया में आपका एहतराम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, मरने के बाद आपके लिए मुसलसल सवाब भेजते रहेंगे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन ये बस यही कि तरबियत जब औलाद की करेंगे, औलाद की तरफ तवज्जो देंगे तो यकीनन आप इसका सवाब देखेंगे। सलवात पढ़िए, बाबा जी सलवात करके जरा आगे इंशाअल्लाह ये दुआ करें कि मेरे अल्लाह हम सब की मदद फरमा कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाए। यकीनन ये बहुत बड़ा काम होगा कि हम अपने बच्चों को इमाम ज़माना के असहाब में शामिल कर दें। कम से कम सिफात ऐसी हों कि इमाम ज़माना के सहाबी बन जाए। मेरे अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमा,
ہمارے بچے حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے ہو جائیں، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما ہمارے بچے سلمان فارسی جیسے ہو جائیں، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما ہمارے بچے حضرت ابوذر غفاری جیسے ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بخش دے آج ہم سب کے سارے گناہ میرے اللہ. تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گردن میں توق تھا. بیمار امام سید ساجدی. عزیزو آئیے آج امام زین العابدین کی ایک دعا پڑھتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے. مولا نے اپنے ایک صحابی مقاتل ابن سلیمان کو یہ دعا سکھائی. مولا نے اسے یہ سکھائی کہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھو، جو بھی مشکل ہوگی اللہ تجھے مدد کر دے گا. بڑی پیاری دعا ہے. دیکھیں جملے ایسے کتنے پیارے ہیں. الہی کیف ادعوک، یعنی کیا؟ یعنی میرے اللہ میں کیسے تجھ سے مانگوں، میرے اللہ میں کیسے تجھ سے سوال کروں، میرے اللہ میں کیسے تجھ سے کچھ مانگوں. وَأَنَا میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں خطا کار ہوں. جب میں اپنے اعمال پہ نظر کرتا ہوں میں تجھ سے مانگنے میں شرماتا ہوں. جب میں اپنے برے کردار پہ نظر کرتا ہوں میں تجھ سے مانگنے میں شرما جاتا ہوں. لیکن دوسرا جملہ بڑا پیارا، وَكَيْفَ أَسْتَعُودَ جَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ لیکن میرے اللہ میں کیسے تجھ سے نا امید ہو جاؤں. تو ہے، میں گناہگار ہوں تو تو غفار ہے، میں بدکار ہوں تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے اللہ. الہی اذا لم اسألک فتعطینی، یعنی کیا؟
یعنی میرے اللہ جب میں نے تجھ سے مانگا بھی نہیں تھا تو نے مجھے عطا کر دیا میرے اللہ، جب میں نے کچھ تجھ سے مانگا بھی نہ تھا تو نے مجھے دے دیا. فَكَيْفَ إِذَا أَسْأَلُكَ، تو جب میں تجھ سے مانگوں گا یقیناً تو عطا کرے گا میرے اللہ. جو میں دنیا مانگنے نہیں آیا، سب سے پہلی دعا یہی ہے میرے اللہ مجھے حور کی طرح پاک کر دے، میرے اللہ مجھے حور کی طرح پاک کر دے. آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے. سب مل کے گئیے یا غفار 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 یا اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ، جی میرے رب، موسیٰ تیرے شہر میں ایک بڑا گناہگار ہے جس نے میری بڑی مخالفتیں کی ہیں، سارے شہر والوں کے ساتھ اس کے گھر پہ چلے جا، اسے گھر سے نکال دے، اسے شہر سے نکال دے. اب آپ حیران ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا رحمان، اتنا کریم، اتنا مہربان ایسا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا یہی اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تبھی تو کل آپ نے دعا امام زین العابدین میں پڑھا، امام نے پہلا جملہ یہی کہا الہی لا تؤدبنی بعقوبت، میرے اللہ مجھے سزا دے کے باادب نہ بنانا، مجھے عشق حسین سے باادب بنانا. اللہ نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ میں جلے، اسی لیے دنیا ہی میں اسے پاک کر کے اسی قیامت کے دن جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. اب اللہ جانتا تھا، اللہ نے اس پہ بڑی نعمتیں نازل کی لیکن یہ گناہ سے باز نہیں آیا. اب اللہ نے کہا دنیا کی رسوائی قیامت کی رسوائی سے بہتر ہے. قیامت کے دن تمام انبیاء کے سامنے اور معصومین کے سامنے رسوائی بڑی بری ہے. اللہ نے کہا موسیٰ سارے شہر والوں کے ساتھ چلے جیسے شہر سے نکال دے. سارے شہر والے آ گئے، اسے شہر سے نکال دیا. اب عزیزو یہ گنہگار کسی اور شہر بھی جا سکتا تھا لیکن وہ کسی اور شہر نہیں گیا، وہ جنگل و بیابان میں چلا گیا. اور روتا روتا کہتا تھا میرے اللہ اپنی قمیض اتار کے اپنی پیٹھ گرم گرم پتھروں پہ رکھتا تھا، کہتا تھا اے گنہگار جب تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کی آگ کیسے برداشت کرے گا. عزیز یہ گنہگار رو رو کے ایک جملہ بھی کہا کرتا تھا. کیا کہتا؟ رو رو کے کہتا تھا الہی یا بلہ الدنیا، اے دنیا اور آخرت کے مالک میرے اللہ، ارحم من لیس للدنیا، میرے اللہ مجھ پہ رحم فرما جس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت. میرے اللہ دنیا میں برباد ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، آخرت میں بھی میری کوئی عزت نہیں. بخش دے میرے اللہ آج میرے سارے گناہ. عزیز یہ کہتا رہا، توبہ کرتا رہا، یا غفار کہتا رہا. اچانک ایک دن آیا جب اس کے مرنے کا وقت قریب تھا. اب سنو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان.
اللہ نے آسمان میں اپنے فرشتوں کو کہا او فرشتوں میرا بندہ اکیلا مر رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اکیلا مر جائے، تم میں سے ایک اس کی ماں کی شکل میں جائے، ایک اس کے باپ کی شکل میں جائے، تاکہ میرا بندہ اکیلا نہ مرے۔ کتنا کریم اللہ۔ ادھر سے اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل کی، موسیٰ سارے شہر والوں کے ساتھ جنگل میں چلا جا، میرا ایک محبوب مر گیا ہے۔ ہائے ہائے، سنیے کتنا کریم ہے۔ موسیٰ سارے شہر والوں کے ساتھ آئے، سارے شہر والے جب جنگل میں پہنچے دیکھا یہ تو وہی گنہگار تھا کا موسیٰ، اللہ ہی کے حکم سے تو اسے نکالا تھا۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ تیرا ہی تو حکم تھا اسے شہر سے نکال دو، اب اس کے لیے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اب سنیے اللہ کتنا کریم، اللہ کہتا ہے موسیٰ اسے گناہگار نہ کہو، اگر یہ گناہگار تھا تو میں غفار، اگر یہ خطا کار تھا تو میں بخشنے والا ہوں، اگر یہ بدکار تھا تو میں کریم۔ سب مل کے گئیے یا کریم یا رب، بلند آواز یا کریم یا رب، 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 بلند آواز یا کریم یا رب، 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 یا کریم یا رب۔ میں اللہ آج ہم سب پہ کرم فرما، تجھ واسطہ سید سجاد کی مظلومیت کا۔ عزیز مولا بڑے مظلوم ہیں۔ راوی کہتا ہے ایک دن میں مدینے گیا مولا سے ملنے کے لیے، میں نے دیکھا مولا وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا نے ہاتھوں میں پانی اٹھایا، جیسے پانی پہ نظر پڑی ہائے کربلا یاد آیا، اور اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ مومن نکاح میں دیکھ رہا تھا مولا دارو قطار رو رہے تھے، مولا کے آنسو پانی پہ گر رہے تھے، مولا نے اتنا گریہ کیا کہ پانی کی شکل بدل گئی، مولا نے پانی پھینک دیا، پھر دوبارہ پانی اٹھایا، پھر جب پانی پہ نظر پڑے آئے اکبر کی پیاس یاد آئی، پھر مولا زاروں کا چار رونے لگے، پھر آنسو بہنے لگے، آئے پانی کی شکل بدل گئی، پھر مولا نے پانی بہا دیا۔ اب مومن کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے کہہ دیا مولا اتنا گریہ کیوں کر رہے، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ کیوں رو رہے۔ حضرت مومن کہتا ہے جیسے میں نے یہ جملہ کہا مولا اور چیخ چیخ کے رونے لگے۔ مولا نے کہا مومن تم نے انصاف نہ کیا، یا
معذرت چاہتا ہوں اگر سادات موجود ہیں. امام نے کہا اے مومن آج شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن زینب کا بازار ہے آنا. ہائے بیویوں کا دربار یزید میں جانا یہ تو ہمارا ورثہ نہیں ہے. عزیز امام جب مدینے واپس آئے مسلسل گریہ کیا کرتے. روایت کے الفاظ جب بھی مولا کسی قصاب کو حیوان ذبح کرتے دیکھتے تھے دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے تھے آئے مسلمان بتا تو نے اسے پانی دیا یا نہیں. وہ مومن رو کے کہتا تھا مولا میں مسلمان میں نے اسے پانی پلایا. مولا رو کے کربلا کی طرف کرتے تھے دادا مظلوم بابا مسلمان والوں کو پانی پلا رہے لیکن تجھے پیاسا مر گیا. عزیزو مدینے کے قصابیوں نے آپس میں ایک عہد کر لیا تھا. عہد کیا تھا کہ گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے اور کہیں سجاد کی نظر اور جب سجاد کی نظر پڑتی تھی ہائے بابا کی بابا نے ناچیا آتی تھی. میرے اللہ میرے مولا آج بہت بڑا واسطہ دیا ہے. میرے اللہ تجھے سید الساجدین کی مظلومیت کا حال میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہ بخش دے. میرے اللہ تجھے سید سجاد کا واسطہ جو بھی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما. میرے اللہ جو بھی مشکل میں گرفتار ہے دیکھ کے سید سجاد اس کی مشکلات کو دور فرما. اے میرے اللہ جو بے اولاد ہے ان سب کو اولاد نصیب فرما. اے میرے اللہ اپنے مظالم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اے میرے اللہ ہماری گناہگار آنکھوں کو پاک فرما تاکہ امام زمانہ کی زیارت نصیب. میرے اللہ ہم سب کو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی عطا فرما. میرے اللہ فلسطین میں جہاں بھی بیچارے مظلوم مسلمان ہیں ان سب کی نصرت فرما. اے میرے اللہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. امام کے ظہور کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجئے. اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج. بارک اللہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. ہماری قریب سی عبادت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے قرآن سورۃ الفاتحہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام سماعت فرمائیے. ماشاءاللہ 2005, 6 اور 7 اور ماشاءاللہ اس سال بھی پچھلے 4 سال سے لندن میں ایک بہترین پروگرام شروع ہوا تھا چرچ میں عیسائیوں کے ساتھ مجلس و محترم کا پروگرام.
جس میں عیسائی بھی آئے تھے اور مصائب امام حسین پڑھے گئے اور ماتم امام حسین ہوا. اس میں عیسائیوں نے بھی گریہ بھی کیا، ماتم بھی کیا. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا. انشاءاللہ یہاں پہ مومن دیکھیں اور اپنے کرسچن دوستوں کو بھی دکھائیے کہ اس طرح سے پروگرام بن سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں. اس پہ ایک بہترین ڈاکیومنٹری فلم بنی ہے جو مومن لینا چاہے انشاءاللہ مجلس کے بعد لے سکتے ہیں. ماتم حسین. شام کے بیچ بازار